नाज़रीन, आज की नई रिपोर्ट के साथ मैं हूँ इरशाद खोखर। आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आज की रिपोर्ट, क्या हुकूमत सिंध फिर से बगावत करने जा रही है? क्योंकि हमारे मुल्क में कई लोगों का एक सा माइंड सेट है कि अगर आइन और कानून के दायरे में बैठकर अगर सूबों के हकूक़ के मुतल्लिक़ कोई बात की जाए तो वो बगावत होती है। जिस तरह आपने देखा कि मर्दम आदमशुमारी के मुतल्लिक़ एतराज़ात सिंध के आए, बाकियों के भी आए, तो उसको भी कई लोगों का वो माइंड सेट कि ये बगावत है। इस तरह खिदमात पे आए सेल टैक्स, अगर सूबों का टैक्स वो उनके हवाले करने की बात की जाए तो वो भी बगावत के ज़ुमरे में, वो उसको भी बगावत कहा जाता है। इस तरह पानी की तकसीम के जो शेयर ना मिलने उसकी अगर बात हो तो बगावत ही बगावत, पता नहीं ये कहा क्या है। अब जो सिंध गवर्नमेंट एक नया कदम उठाने जा रही है, देखें कि उसको कल सिंध कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें वो भी उस पर भी कोई लोग बगावत कहते हैं या उसको सूबाई हकूक़ मानते हैं। वो मैंने आपको 6 दिसंबर के व्लॉग में बताया था कि हुकूमत सिंध ने गुज़श्ता कैबिनेट में ये फ़ैसला किया है कि प्रोविंशियल कैडर हम बनाएंगे पुलिस का अलग। तो और वो है क्या और इसमें अब क्या होने जा रहा है, इसमें मैंने कानूनी तौर पे पोजीशन जानने के लिए मोहतरम बड़े मरूफ़ कानूनदान बैरिस्टर ज़मीर गुमरो साहब से भी बात की है। उनका मौक़िफ़ भी आपको आगाह करेंगे, उनकी कानूनी राय क्या रही है, क्या थी। और इसके अलावा कैबिनेट की मीटिंग में मैंने देखा है एजेंडा पे वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट में जो तरमीम हुई हैं उस पर फिर से वो कैबिनेट में आ रहा है कि उसमें देखिए कि क्या होगा। इसके अलावा मैं आपको महकमा खुराक की कहानी तो बताता ही रहता हूँ कि महकमा खुराक जब जाल साज़ों के हवाले हो तो फिर क्या होगा। एक बड़ा स्कैंडल जिसको सब उछालते रहे, अब उस स्कैंडल में मुलवस एक मुलाजिम 1 अरब रुपए की गंदम की उस पर नवादश क्यों। अब सेक्रेटरी भी नए आए हैं राजा साहब, देखें कि क्या होता है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। वो जो नए दोस्त चैनल देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब करें, और रिपोर्ट अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने 6 दिसंबर की व्लॉग का आपको हवाला दिया कि अब कल 9 दिसंबर को सिंध कैबिनेट की मीटिंग है, देखें कि उसमें क्या होता है। मैंने एजेंडा पे देखा है कि वो उसके एजेंडा पे ये बात शामिल है कि सीनियर रैंक के पुलिस अफसरान के रूल्स की मुतल्लिक़ एजेंडा शामिल है। वो क्या होगा कि मेरे जो इतला है कि सिलसिले में एक वर्किंग पेपर तैयार किया सूबाई महकमा दाखिला ने, वो वज़ीर आला सिंध साहब के पास भी गया, वो अब जमा हो गया है। देखें कि कल उस पर कैबिनेट क्या फ़ैसला करने जा रही है। मेरे तक इतला होती है कि उसमें भी ये है कि शेयरिंग फार्मूला जिस तरह सिविल ब्यूरोक्रेसी में है वही हम जो है सिंध पुलिस में भी वही रख के प्रोविंशियल पुलिस का एक कैडर बनाया जाए। उससे क्या होगा, क्योंकि ये बात आपको याद होगी कि ये यहाँ से उठी के अफसरान की कमी है, अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग बड़े पैमाने पर हुई। मैं 2 अगस्त से लेकर आपको ये बताता रहा हूँ। और वो CM साहब का 23 नवंबर का वज़ीर आज़म साहब को वो लेटर वो भी मंजर आम पे आया। तो उसके बाद भी यही एतराज़ कि हमसे पूछे बगैर अब प्रमोशन जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाती है, और स्ट्रेंथ हम बढ़ाते हैं, सूबे बढ़ाते हैं, उस पर जो है सबको प्रमोशन मिलते हैं, लेकिन हमसे पूछा नहीं जाता। तो अब ये जो सिविल ब्यूरोक्रेसी में मैं आपको बता दूं कि वो क्या है, वही फार्मूला अब उसी जो है पुलिस में भी आएगा। तो उसका क्या असरात पड़ेंगे। जिस तरह चीफ सेक्रेटरी सिंध 22 ग्रेड के, वो फेडरल कैडर के, इस तरह IG सिंध पुलिस भी 22 ग्रेड के, वो भी फेडरल कैडर के। बाकी नीचे अफसरान में क्या है सिविल ब्यूरोक्रेसी में, उसी के तहत ये जो अगर बनेगा तो अब इसमें वफाकी कैडर के अफसरान की क्या स्ट्रेंथ बनेगी, सूबाई कैडर के जो बनेगा उसमें उनकी क्या स्ट्रेंथ बनेगी। तो सिंध पुलिस में ग्रेड 21 के 9 ओहदे हैं। और शेयरिंग फार्मूले में जो ये है कि उसमें जो तकरीबन 65% कोटा वो वफाकी है, सिविल ब्यूरोक्रेसी के हवाले से वो बता रहा हूँ, और 35% उनकी है सूबाई कैडर वालों की। तो ये 9 ओहदे तो ये अगर नाफिज हो गया, सिंध में अलग पुलिस कैडर ये आया, तो उनमें से 3 अफसरान प्रोविंशियल कैडर के हो जाएंगे और 9 अफसरान फेडरल कैडर के। ग्रेड 20 के पुलिस में 26 ओहदे हैं। उन 26 में से जो कोटा है शेयरिंग फार्मूले में वो है 60% वफाकी। तो उसके तहत ये होगा तो सिंध पुलिस में 10 अफसरान प्रोविंशियल कैडर में आ जाएंगे और तकरीबन 16 अफसरान वो वफाकी कैडर में। इस तरह 19 ग्रेड में तकरीबन 47 ओहदे हैं सिंध पुलिस में। उसमें जो सिविल ब्यूरोक्रेसी में जो है कोटा वो 50-50 है, तो वो 23-24 ऐसे ही हो जाएंगे दोनों के, वफाक और सूबाई कैडर के।
اس طرح گریڈ 18 میں آپ کو بتا دوں گا گریڈ 18 میں کیا ہے. گریڈ 18 میں وہ شیئرنگ فارمولے کے تحت وہ 40% وفاق کا اور 60% صوبائی کیڈر کے افسران کا ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہا ہوں کہ سندھ میں جو پولیس ہے وہ ڈی ایس پی 17 گریڈ سے جب وہ 18 گریڈ میں جاتے ہیں تو پھر 18 گریڈ کے بعد ان کے وہ پی ایس پی پولیس سروسز پاکستان وفاقی کیڈر میں ان کا معاملہ چلتا ہے. تو وہاں 40 اور 60 کا جو ریشو ہے. تو لیکن یہ بھی بتا دوں کہ جو ڈی ایس پی 17 گریڈ سے 18 میں بھرتی ہو کے پی ایس میں ان میں سندھ کا جو کوٹا رکھا گیا ہے وہ ہے 47. لیکن اب یہ شیئرنگ فارمولے تک ہوگا تو اس میں کیا ہوگا 140 گریڈ 18 کے پولیس میں عہدے ہیں. تو اس کے تحت پراؤنشل کیڈر کے جو گریڈ 18 میں افسران آئیں گے وہ 84 افسران ہو جائیں گے اور فیڈرل کیڈر کے وہ 56 ہو جائیں گے. اس طرح گریڈ 17 میں کافی افسران ہیں تقریباً 690 گریڈ 17 میں. اس میں کافی وہ یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں اس میں لیگل کے بھی ہیں باقی شعبوں کے پولیس کے وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو اس طرح یہ جا کے اگر پورا گریڈ 17 سے 22 تک آ کر دیکھا جائے تو اس میں جو کوٹا بنے گا وہ تقریباً فیڈرل گورنمنٹ کے افسران وہ بن جائیں گے تقریباً 276 اور باقی تقریباً جو ہے وہ سارے افسران وہ اس میں جو ریشو بنتا ہے وہ 30% وفاق کے ہو جائیں گے 70% جو ہے ادھر. اور ویسے بھی 17 گریڈ کے تو سندھ میں ویسے بھی زیادہ رہے ہیں. اگر گریڈ 18 تک کی بات کی جائے تو اس میں بھی یہ 54 اور 46% وفاق کا ہو جائے گا کیونکہ وہ گریڈ 18 سے گریڈ 22 تک کے وہ 223 عہدے بنتے ہیں. تو جو یہ نیا کیڈر بنے گا تو اس میں وفاقی کیڈر کے افسران 103 ہو جائیں گے اور صوبائی کیڈر کے تقریباً 120 ہو جائیں گے. تو پہلے بھی آپ کو میں بتاتا رہا ہوں کہ پہلے تو یہ معاملہ ہے ہی نہیں 18 سے اوپر سارا اس کا. اب اس پہ دیکھیں کہ یہ جو میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی کہ اس کو بغاوت کہا جاتا ہے یا نہیں. اب یہ حقیقت کیا ہے اس لیے میں نے جاننے کے لیے قانونی رائے بھی لینے کے لیے بیرسٹر ضمیر احمد گمرو صاحب سے وہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ بھی رہے ہیں سپریم کورٹ کے وہ بڑے منے ہوئے قانون دان ہیں ان سے رابطہ کیا. تو ان کا تو موقف یہ تھا کہ جب پراؤنشل گورنمنٹ سارا سبجیکٹ لا اینڈ آرڈر کا امن امان وہ پراؤنشل گورنمنٹ تو الگ کیڈر کیا بہت بنانا شیئرنگ فارمولے تک کیوں بنانا اس کو تو یہ ہونا چاہیے کہ پورا سندھ پولیس جو ہے وہ صوبائی ہونا چاہیے. اور بیرسٹر صاحب کا یہ بھی موقف تھا کہ ایسی کوئی قانون میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا کیا موقف تھا. تو ان کا یہاں تک موقف تھا کہ سول بیوروکریسی میں بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کا جو ہے شیئر کیوں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ پراؤنس کا معاملہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ جو جس طرح پی ایس پی کیڈر بنا یا جو ہے پولیس کے پاس یہ سارے اعلیٰ افسران کے اختیارات وہ کوئی قانون نہیں ہے بلکہ وہ قیام پاکستان کے بعد لیاقت علی خان صاحب جب پہلے پرائم منسٹر بنے ملک کے تو اس وقت صوبوں نے خود ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ٹھیک ہے پولیس کی جو ہے سروسز جو ہے وہ ایسے چلائی جائے گی وہ کوئی ایگریمنٹ ہے وہ کوئی قانون نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے 1985 میں جنرل ضیاء الحق کا جب دور ہوتا ہے تو اس وقت ایک جو ہے وہ کچھ رولز وغیرہ اس طرح کے بنائے گئے ان کی بھی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے. تو بیرسٹر ضمیر احمد گمرو صاحب کا موقف تھا کہ یہ بالکل سندھ حکومت اس میں جائز ہے. اب وہ شیئرنگ فارمولے تک جاتے ہیں سول بیوروکریسی کی طرح یا جو ہے وہ اس کو ختم کر کے الگ اپنا ہی کر دیں. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر جو ہے ٹھیک ہے سندھ کے جو ڈومیسائل رکھنے والے افسران ہیں ان کو یہ آفر کی جائے کہ وہ کہاں رہنا چاہتے ہیں سندھ کے جو ہے اس میں آ جائیں کیڈر میں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ کیڈر پراؤنشل کیڈر جو ہے بنے گا اوپر تک گریڈ 21 تک تو اس میں یہ ہوگا کہ جس طرح پہلے فیڈرل گورنمنٹ سارے ان کے وفاقی افسران کے پروموشن یہ وہ سب کچھ ہوا کرتی تھی اب وہ نہیں ہوگا. اب وہ سندھ گورنمنٹ کرے گی جس طرح ایکس پی سی ایس اور سیکریٹریٹ سروسز والوں کے سندھ گورنمنٹ کرتی ہے. تو وہ معاملہ اب اس میں جائے گا کہ سندھ گورنمنٹ اپنی وہ سینارٹی جس طرح ہوتا ہے. اب وہ دیکھیں کہ یہ کل 9 دسمبر کو کیبنٹ کی میٹنگ ہو جائے تو شیخ رشید احمد صاحب کا دیکھیں کیا ریئیکشن آتا ہے اور فواد چودھری صاحب کا کیا آتا ہے باقی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے فیڈرل منسٹروں کے کیا اس میں ریئیکشن آتا ہے. تو بہرحال یہ سندھ گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جس طرح ہم نے دیکھا ہے جو 85 والی بات بتائی کہ
85 سے لے کر 12 اکتوبر 2099 تک وہ جو کچھ ہوا، کس طرح یہ گورنمنٹ آتی رہی ہیں جاتی رہی ہیں، 58(2)B کا استعمال ہوتا رہا، اس میں بھی جو الزامات لگتے تھے گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کے، اس میں کسی ہر حکومت میں امن امان کا مسئلہ بھی وہ آتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ کیبنٹ میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ 13 میں جو امینڈمنٹ کی تھی، اب اس پہ اعتراضات آئے، اب وہ بھی معاملہ ایجنڈا پہ شامل ہے کہ دیکھیں کہ اس میں اپوزیشن کے جو اعتراض آئے۔ ویسے ایک بات بتاؤں کہ یہ سیاست کسی کی میراث نہیں ہے۔ اب اس میں کل اگر کسی علاقے میں کوئی جو ہے میٹر کرتے تھے یا اس کی سیاسی قوت زیادہ تھی، آج نہیں ہے، تو مطلب یہ سیاست میں اتار چڑھاؤ یہ آتے رہتے ہیں، اور یہی تو ہوتا ہے کہ ان کی آپ اپنی کارکردگی کون سی سیاسی جماعت یا کون سے سیاسی افراد کیا دکھاتے ہیں، پھر ان کا کیا جا کے بنتا ہے۔ دیکھا ہے ہم نے کہ یہ بڑے بڑے آپریشن بھی ہم نے دیکھے ہیں، تو اس پہ شور شرابہ بھی زیادہ ہے، لیکن کہ اس میں تھوڑی میرٹ ہونی چاہیے۔ دیکھیں کہ اب وہ کیا امینڈمنٹ آتی ہیں، اس میں اپوزیشن کو بھی کہ اعتراضات کو اہمیت ملتی ہے یا نہیں۔ تو اس کے باقی میں نے آپ کو محکمہ خوراک کا قصہ وہ بتاتا چلوں کہ محکمہ خوراک ہے ہی جعل سازوں کے حوالے، وہ جعلی ڈگری والے ہوں یا جعلی اپائنٹمنٹ والے ہوں۔ اور ایک قصہ آپ کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1 ارب روپے کی کہانی، اس کو بہت اچھالا گیا ہے، اس پہ بہت ساری باتیں ہوتی رہی ہیں، اور واقعی وہ ایسا معاملہ ہے کہ گزشتہ سال میں نے دیکھا کہ جب سابق صوبائی وزیر ہری رام کشوری لال صاحب، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی تھی کہ تقریباً 1,70,000 بوری گندم ہڑپ ہو گئی ہے۔ وہ معاملہ اینٹی کرپشن میں گیا، نیب بھی انکوائری کر رہی ہے، اس کے مین کردار کون، اس وقت DFC محمد اسلم، اور باقی اس میں انسپیکٹر بھی ہیں، اور جو ہے ایک مست ڈہر وہ بھی فوڈ انسپیکٹر، وہ جو ہے ساری گندم وہ لانڈھی کے گودام نمبر 3 میں وہ پڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ابھی بھی چند دن پہلے جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، اس میں بھی یہ معاملہ آیا کہ وہ 1 لاکھ تقریباً 68,000 بوری گندم وہ ایسے ہی جو خراب ہو گئی ہے، ہڑپ ہو گئی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون، اس کی مالیت تقریباً 1 ارب روپے بنتی ہے، وہ اس کے ذمہ دار سب سے زیادہ جیسے میں نے DFC کو بتایا وہ، اور جو ابھی تک وہاں کے اولڈ اسٹاک انچارج ہے مست علی ڈھر، اب اس پہ مہربانی کیا کی گئی ہے، اب انہیں جو لانڈھی کے گودام نمبر 1 کا بھی ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے۔ اب یعنی دیکھے کہ وہ اولڈ اسٹاک وہ 1 ارب روپے کی کہانی الگ، اب یہ یہاں بھی 2-3 لاکھ بوری پہلے ہی پڑی ہے، اب نئی ارائیول بھی آ رہی ہے، اب وہ چور کو چوکیدار بنایا گیا ہے، کیونکہ جب اوپر والوں کی کہانی میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ ایسی ہو تو پھر نیچے کون پوچھتا ہے۔ انہوں نے مسڈر نے گزشتہ سال بھی 2-3 اٹیمپٹ کیے، اس نے ان کا آرڈر بھی ہوا، پھر بڑے افسران کو یاد آ گیا کہ یہ تو ہم پھنس جائیں گے، اس کا تو اتنا بڑا معاملہ ہے نیب کی ضمانت پہ، اور یہ معاملہ تو وہ کینسل ہوا، پھر ہوا، اب وہ نیا اب سیکرٹری صاحب بھی نئے آئے راجہ صاحب، اب ان کو بھی ہے کہ نہیں، وہ تو ظاہر ہے اب وہ جس طرح مکیش چاولہ صاحب چاہیں گے وہی ہوگا، تو اب انہیں وہاں کا چارج بنایا گیا ہے، ایڈیشنل چارج دی گئی ہے، اب دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کہ میرے تک جو اطلاع آ رہی ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ لانڈھی گودام 3 کے جو نیو کراپ ہیں، نیو جو اسٹاک ہے، اس کا بھی شاید جو ہے کسی ایک اور انسپیکٹر پہ سوچا جا رہا ہے، تقریباً میرے خیال میں نوشیر و فیروز کے علی نواز میمن کوئی، اس کو وہ بھی کس کے وہ گڈ بکس میں ہیں، اسی کی وجہ سے وہ آ رہے ہیں۔ تو نوشیر و فیروز اب جو ہے بڑا میٹر کرتا ہے کراچی میں، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو میں آپ کو ایک قصہ بتاتا رہتا ہوں، وہ فراڈی 2 کروڑ روپے 7 گودام کے نیب میں وہ کتنے رشوت دے کے جو ہے لگا، وہ بدر کیریو، اور پھر وہ خالد سومرو کا جو میں نے آپ کو قصہ بتایا تھا دادو والا گزشتہ ویلاگ میں، وہ بھی نوشیر و فیروز کے، اور وہاں جو DFC تعینات ہیں نیاز آریجو صاحب، وہ بھی نوشیر و فیروز کے۔ اب وہ پہلے تو آریجو صاحب کے پاس وہ دوستوں کے پاس رہتے تھے جب آئے تھے، اب تو ان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ کئی لوگ ان کے پاس رہ سکتے ہیں، وہ کئی ان کے اپنے گھروں کا بندوبست ہو چکا ہے۔ تو اور مقصود گھمرو وہ تو چاہے گا ہی یہی کہ مست ڈہر، یہ ساری آپ دیکھیں کہ یہ کیا چین بنی ہوئی ہے، اس میں اور لوگ بھی شامل ہیں، تو مطلب اب کیا کریں گے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں۔ تو یہ تھی آج کی رپورٹ، ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ آخر میں کہ وہ دوست پھر بھی کہ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب ضرور کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔